प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले काकड़ काबीना तश्कील दे दी गई, नामों का ऐलान, सफारतकार, सनतकार, अदाकार, सहाफ़ी हिस्सा बन गए, टेक्नोक्रेट्स का गलबा, शरीफ जरदारी के वफादार भी वजारतों से नवाज दिए गए। महदूद मुद्दत के बजाय लंबे सेटअप की तश्कील से क्या मुल्की हालात संभाल पाएगी ये काबीना? निगरान काबीना के कौन कौन से रुकन का माजी क्या रहा, तफसील बताएंगे आपको आज के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा बात करेंगे दिन में इलेक्शन नहीं होंगे, 90 दिन में इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों की तश्कील का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर मामूली मुलाकात, इलेक्शन इल्तवा वाज़े नजर आने लगा। इसके अलावा बात करेंगे सानिया जड़ावाला, आर्मी चीफ ने वाकया नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब का गिरजाघर 3 दिन में बहाल करने का ऐलान। क्रिश्चियन आबादी में छोटे बड़ों की लूटमार, जान बचाने के लिए लोग खेतों में रातें गुजारने पर मजबूर। इंतजामिया सोसाइटी के कमजोर तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह नाकाम। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातें यकज़बान। अक़लियतों पर हमलों के वक्त इंतजामिया फौरी क्यों हरकत में ना आई, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे निगरान हुकूमत के आते इस्लामाबाद की वर्किंग वुमेन को बेघर करने का सिलसिला शुरू। वजारत हाउसिंग के बाबू ने इस्लामाबाद में काम करने वाली खवातीन की हॉस्टल अलॉटमेंट कैंसिल करने के ऑर्डर्स कर दिए। बड़ी तादाद में खवातीन के बेघर होने का खदशा। वर्किंग वुमेन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अलॉटमेंट कैंसिल ऑर्डर्स रोकने की अपील कर दी। ये तमाम मौज़ूआत हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और क्लासेस ऑफ फाइनली आज 16 वजीर, 3 मावनीन और 6 मुशीर हैं, जिन पर 3 मुशीर हैं बल्कि और 6 मावनीन हैं जिन पर मुश्तमिल ये काबीना है जिसका ऐलान कर दिया गया है। अब जो नाम एंटिसिपेट किए जा रहे थे वो नहीं नजर आए, जो नाम सोच भी कोई नहीं रहा था वो नाम इसमें शामिल हैं, और एक मज़ेदार सा मिक्स भी है। तो किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल इस कैबिनेट की फॉर्मेशन को? आपको याद होगा इस पे ना हमने बात की थी, तो मैंने बताया था कि हम जो सहाफ़ी हैं हम ख्वाहिश को खबर कैसे बनाते हैं। मैंने ये ओपनली बताए थे कि मेरी ख्वाहिश है जी आप वज़ीर बन जाए, मैं टिकर चला दूंगा, मैं उस पर कोई बात कर लूँगा, मतलब 1 मिनट नहीं लगना, मैं ट्वीट कर दूंगा, क्योंकि अगेन मेरी ख्वाहिश है कि फ़लाँ बंदे को वज़ीर बनना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, ख़ुद भी जर्नलिस्टों से दोस्तें होते हैं, तल्लुकात होते हैं, वो भी कह रहे होते हैं कि यार मेरा नाम भी आ रहा है, दुआ करना। मतलब ये है कि वो खबर चलाए, ये सारी चीज़ें। सो जब आप अपनी ख्वाहिशात को खबर के तौर पर लेंगे तो फिर यही कुछ होगा। इसमें मोस्टली मेरा ख्याल देखें, मैं 90% के करीब तो एक उसमें कैबिनेट में वो लोग हैं जिनके नाम कहीं पे नहीं आ रहे थे, लेकिन जितने लोगों के नाम चले हैं आपके सामने हैं, लोग उन्हें चलाए हैं, चलते रहे हैं, क्योंकि ये ना स्पेस मिल जाती है। आप किसी का नाम भी ले दें, ये आपके पास ना 1 हफ्ते की विंडो होती है, 1 हफ्ते की विंडो थी आपके पास। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम हम चलाते रहे हैं सारे के सारे, फिर वजीरों का नाम चल के हमारी तो क्या कहते हट्टी दुकान जो है ना, इसी तरह की हमारा काम चलता है, हम चलाए जाते हैं। सो अपनी जगह पे मैं दावा नहीं करता, अच्छा नहीं लगता मैं करना। मैंने सिर्फ 2 लोगों की बात की थी। अभी ये शो भी है हाजिर और चीज़ों की, और मैंने अपनी असेसमेंट दी थी, रीडिंग दी थी, और 12 अगस्त को दी थी, वो मेरा बड़ा भी हुआ है, क्लिप वगैरह देखा जा सकता है। मैंने कहा 2 लोग जो है ना, जब इनका काकड़ साहब का इनका अनाउंस हुआ एज अ प्राइम मिनिस्टर, मैं कहा 2 लोग जो है ना ये ज़रूर इनको वजारतों का हमने कहा था, मुझे याद नहीं रहा, मैं अपनी उनको कहता क्लिप वगैरह चलाते इस पर थोड़े सा अपना ढोल बजा लेना चाहिए, अच्छा रहता है। हम तो वैसे ही अपना ढोल बजाने से ज़रा वो रहते हैं, शायर रहते हैं। मैंने कहा था कि एक आपको याद हो जलील अब्बास जिलानी साहब का जी, मैंने कहा ये फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। हालांकि उनकी बिल्कुल बात पक्की हो चुकी थी, आखिरी लम्हे पे उनको ये काकड़ साहब ने कोई उनके क्या कहते क्लीन जो है ना नीचे से खींचा, अदरवाइज ही वाज डन, वो ओके हो चुके थे। दूसरा मैंने सरफराज बुक्की साहब का कहा था, उनके साथ प्रोग्राम में उनको वो तो चलो बाद में उससे पहले कह चुका था। रीजन मैं है कि वो उनके बड़े करीब हैं, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी, जैसे अनवारुल हक काकड़ साहब को उन्होंने आके वो किया ना, उनको रिवार्ड दिया है, अवार्ड दिया है कि अब आप हमारे साथ खड़े हैं, बलूचिस्तान में डट के खड़े हैं, और खतरे देखें, आपने मुश्किलें देखी, तकलीफें देखी, तो ज़रूरी था कि उन्होंने सरफराज बुक्की साहब को भी उन्होंने करना था। ये मेरी रेटिंग थी, असेसमेंट थी, मैं फिर कह रहा हूँ, खबर नहीं थी कि मुझे किसी ने बताया था, क्योंकि ये चीज़ें आखिरी लम्हे पर ये बदलती रहती हैं। सो वो 2 चीज़ें तो हमने देखी हैं, बाकी इसलिए मैं उस रेस में नहीं पड़ा, जिनका नहीं था बात भी नहीं की। खैर वो अपनी जगह पे। तो डॉक्टर शमशाद अख्तर के हवाले से भी बात हुई थी, नहीं उस पर नहीं हुई थी, मेरा नहीं ख्याल। शमशाद अख्तर साहब जो है ना, अगेन डार्क हॉर्स, नाम जो लिए जाते हैं उसमें ज़्यादा सा सुल्तान अली लाना साहब का ज़्यादा आ रहा था, उनकी बात हो रही थी। फिर उसके बाद हफीज़ शेख साहब का आ रहा था कि शायद अगेन वो आ जाएंगे। फिर और 2 भी इसमें 1 और लोग भी थे कि वो हो सकते। शमशाद अख्तर साहबा जो है ना, अचानक वही वाली बात है, उनका बैकग्राउंड भी वही है, इंटरनेशनल लड़ने के एजेंसीज़ का है, वो वर्ल्ड बैंक में रही हैं, सॉरी एशियन डेवलपमेंट बैंक में रही हैं,
اور پھر اس کے بعد یہ آپ کے گورنر اسٹیٹ بینک رہی ہیں مشرف صاحب کے دور میں، پچھلے دور میں کیئر ٹیکر میں وہ اس میں رہی ہیں. سو اس پہ یہ فنانس منسٹر اس نے آنا تھا جس پہ آپ کی لینڈنگ ایجنسیز جو ہیں، عالمی مالیاتی ادارے، ان کا کانفیڈنس ہونا تھا. سو دیٹ واز انڈرسٹینڈیبل کہ ان 3-4 لوگ جو ہیں جو پاکستان میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو وہ ورلڈ بینک کو کرتے ہوں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو کرتے ہوں، یا IMF کو کرتے ہوں، تو ان کو لانا تھا انہوں. سو ان کی میرا انکلوژن جو ہے، وہ کوئی بھی فیس آ جاتا 19-20، انہوں نے یہی کچھ کرنا تھا، یہ جو کچھ یہ کریں گے وہی کچھ باقیوں نے کرنا تھا. سو وہ پہلے سے طے. فنانس منسٹری جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، صحیح. وہ کچھ اور لوگوں نے ہینڈل کرنا ہے، کچھ اور لوگوں نے مطلب اداروں نے بیٹھ کے ان کو چلانا ہے وہ. اچھا کلاس صاحب، اس کابینہ سے اور اس فارمیشن سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز، ایک تو یہ بتائیں کہ ٹائم فریم آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیونکہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جب کابینہ ڈیسائیڈ ہو جائے گی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا پلان ہے اس نگران سیٹ اپ کا. ایک تو یہ واضح کریں. دوسرا یہ بتائیں کہ یہ معاشی طور پہ ڈیلیور کر پائیں گے تمام لوگ، اور یہ فارمیشن معاشی پہ بعد میں آتے ہیں، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. 2-3 چیز. ایک تو میرا خیال بہت بڑی کیبنٹ بنائی گئی ہے، اتنی کی ضرورت نہیں تھی. کیئر ٹیکر آپ بنا رہے ہوتے ہیں، مطلب ہے میں اچھا چلیں باقی چھوڑیں، 24 کلومیٹر کا اسلام آباد ہے یہاں پہ، اور سارے جو آپ کے یہ محکمے ہیں نا، سارے کے سارے ڈیوالو ہوئے ہیں 18 ترمیم کے بعد صوبوں کو. ایجوکیشن منسٹر بھی لگا دیا گیا ہے یہاں پہ. ایجوکیشن منسٹر بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے نا آپ نے اگر ابھی سے 2500-2600 نام آپ میرا خیال ہو چکے ہیں، مزید کا کہا جا رہا ہے ایڈ کیا جائے گا، مزید لوگ آئیں گے. سو اتنی بڑی کیبنٹ جو ہے میکسیمم ہونی چاہیے تھی. کیئر ٹیکر کیبنٹ جو 10 لوگ کافی تھے، بہت زیادہ بھی کرنے تھے، 8 سے 10 لوگ. اب لوگ کہیں گے اتنے سارے محکمے بھی، بہت سارے چارجز جو ہیں وہ منسٹرز کو بھی دیے جا سکتے ہیں. اصل کام ہوتا ہے سیکریٹریز کا. منسٹر ایک سرمونیل سی ایک آپ کی پوزیشن ہوتے ہیں کہ اوور لک کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو. مین کام تو بیوروکریسی کر رہی ہوتی ہے، پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے گریڈ 22 کے آپ کے سیکریٹریز ہیں، ان کا کام ہوتا ہے وہ کرتے رہیں. آپ ان کو محکمے دے سکتے ہیں. سارا دن کیا کرنا ہے انہوں نے؟ چلے فائلیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے بہت کام سین والا کام ہوتا ہے، بس کہ آپ لکھیں پڑھیں اور دیکھ لیں. تو یہ ان کو وزارتیں دی جا سکتی تھیں، لیکن وہ نہیں کی گئیں. فارمولہ ڈفرینٹ تھا. تو بہت سارے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سارے اننیسیسری وزارتیں پھیلا دی گئی ہیں، جن کا کوئی تعلق، کوئی چیز، کوئی نگران حکومت کے حوالے سے یا الیکشن کرانے کے حوالے سے نہیں مل رہا. سو اس لیے یہ لگتا ہے جیسے کوئی جنرل الیکشنز کے بعد کوئی حکومت آتی ہے نا، تو اپنے وہ بناتی ہے، وزیر بناتی ہے. آپ کوئی پیٹرن دیکھ لیں کہ یہی رہتا ہے کہ پہلے 25-26 آئیں گے، 20-25 اچھا وہ لے کر آئیں گے، پھر اس کے بعد پھیلتی. عمران خان صاحب کی یاد ہوگا 60 تک پہنچ گئی تھی. ایسے نواز شریف صاحب کی بھی 60-50 سے اوپر رہی. پھر وہ اس کو شہباز شریف صاحب تو 80-100 تک لے کر گئے تھے. سو یہ آپ نے اگر آپ نے آتے ہی 25-26 کے قریب لوگ آپ نے انڈکٹ کر لیے ہیں، کوئی وزیر بن گئے ہیں، تو کوئی آپ کے مشیر بن گئے ہیں، تو کوئی ایڈوائزر ہیں، تو ابھی اسپیشل اسسٹنٹ باقی ہیں، وہ بھی 5-6-7-8-10 سنائے وہ بھی رکھے جا سکتے ہیں. سو کیبنٹ جو ہے میرا خیال ہے زیادہ اس کے نمبرز ہیں، جس سے یہ لگتا ہے آپ کے سوال کا جواب دوں کہ پروگرام جو ہے نا لمبا ہے. مطلب مختصراً یہ سمجھ لیں 3 مہینے والی بات نہیں لگ رہی، یہ لمبی بات لگ رہی ہے. اچھا کلاس صاحب، اگین کچھ نام ایسے ہیں جو نواز شریف کے بہت کلوز، ان کے بہت فیوریٹ رہے ہیں، اور ان ناموں کا کابینہ میں ہونا کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ بڑا مشکل سب سوال ہے جس کا آسان سا جواب دینے کی کوشش کروں گا میں. آپ کیبنٹ کو اوور آل دیکھیں، اچھے لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، دیر آر اینی سرٹن گڈ پیپل ایز ویل، جن کی بات بھی کریں گے. یہ نہیں ہے کہ سارے ہی اس میں بہت سارے ان نون لوگ بھی ہیں، نئے لوگ ہیں. سو جن کو ہم نہیں جانتے ان پہ کیا ججمنٹ دے بندہ، انلیس آپ ان کا کام چیزیں جو ہے نا دیکھ. لیکن بہت ساروں کو ہم جانتے بھی ہیں، ان کو پہلے بھی دیکھا ہوا ہے. بہت سارے اس میں 1-2 تو وہ بھی ہیں جن پہ اچھی خاصی سٹوریز بھی ہوئی تھیں، بڑے ان پہ مطلب باتیں ہوتی رہی ہیں، سٹوریز ہیں، وہ بھی بات کر سب کو کرتے ہیں. سو ایک ملا جلا کام ہے. لیکن ایک چیز بڑی طے ہے، اگر آپ دیکھیں جو کوئی بھی اسلام آباد کا رپورٹر ہوگا جو میری طرح اگر 25-30 سال سے رپورٹنگ کر رہا ہے، حکومتیں آتے جاتے دیکھ رہا ہے، تو ڈومینیشن اس میں جو ہے نا وہ شریف فیملی کے لوگوں کی ہے. مور لوئلسٹ جو اس میں ڈالے گئے نا، وہ وہاں پہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب جو ہے نا جاتے جاتے اپنے بندے انہوں نے بڑی صحیح جگہ پہ پلیس کروائے ہیں. مطلب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، اہم وزارتیں ان کے پاس، اہم وزارتیں تھیں. بس شروع کرتے ہیں عام لوگوں کو، بڑی عام سی بات ہے. چیمہ صاحب ویری لوئلسٹ آف شہباز شریف صاحب، جو ان کے ماڈل تھے نا کہ جناب کے وہ گو گیٹرز ٹائپ ہیں، کہ بس جو صاحب نے کہہ دیا ہے، رولز ریگولیشن نہیں بتانے، صاحب نے حکم کیا ہے کام کر دینا ہے. سو چیمہ صاحب جو ہیں جیل میں بھی رہے، ان پہ اسکینڈل، اور ان کو آتے ہی جو سب سے بڑی پہلی چیزیں کی تھیں وہ رائٹ آف کی، انکوائریاں ختم کی، ان کو وہ کیا، وہاں پہ نوٹیفیکیشن دیے، ریلیف دیے، اور پھر انہوں نے ان کو وزارت کا ایک اپنا مشیر تک بنا دیا، جس سے باقی جو ڈی ایم جی کے افسر تھے وہ ناراض ہوئے، اسپیشلی فواد حسن فواد.
یہ فواز نفاذ صاحب یہ اینگری تھے, انہوں نے عاصمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں کچھ ایسے انٹرویوز دیے جس سے لگ رہا تھا کہ ہی از ناٹ ہیپی, کیونکہ یہ ڈی ایم جی کے افسران کی آپس میں تو ریولریز ہوتی ہیں جیسے ہمارے میڈیا میں بھی ہوتی ہیں, ہر سے اس میں ہوتی ہیں. سو انہیں یہ لگا کہ آہد چیمہ صاحب کیونکہ از ویری کلوز ٹو شہباز شریف صاحب, تو وہ ان کو تو انہوں نے بہت بڑی دے دی. فواز نفاذ صاحب بھی جیل میں رہے تھے, اگر جیل ہی کرائٹیریا تھا, وفاداری کرائٹیریا تھی, تو فواز نفاذ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ وہ بھی نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے تھے, وہ بھی جیل میں انہوں نے بھی بھگتی ہے, تو ان کا بھی یہ رائٹ بنتا تھا جناب کہ انہوں نے آپ مشکلات دیکھیں. لیکن کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے, آج چیمہ صاحب ان کو مل گئی, تو فواز نفاذ صاحب ہی فیلٹ لیفٹ آؤٹ. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ فواز نفاذ صاحب کو یہ اس کے لیے آ کے اسپائر نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ ان کے کیمپ میں ہیں, نواز شریف صاحب کے کیمپ میں ہیں. یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے, تو انہوں نے اپنے لویلسٹ جو ہے ڈی ایم جی کا اپنا ان کا ایک اپنا گروپ جو انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے, انہوں نے ان کو لانا تھا. دیٹ واز انڈرسٹینڈیبل. اب ان کو کیا کیا گیا ہے آج چیمہ صاحب کو, ان کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ دی ہے, ذرا ذہن میں رکھیں. اب اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ تمام بیوروکریسی کے ٹرانسفر پوسٹنگ. گریڈ 22 کا خود جو ہیں یہ مصروف جو ہے, میرا خیال گریڈ 19 پہ تھے, 20 میں ہوں گے میرا خیال ہے, اتنے میں تھے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, 20 تک ہوں گے. 20 گریڈ کا جو وہ ہے بیوروکریٹ کل تک تھا, آج وہ بیٹھ کے 22ویں گریڈ کے اور سینئر ترین لوگوں کی اپوائنٹمنٹس بھی کرے گا وہ چیز. سو وہ سب سے بڑی اہم چیز ہے آپ کی, جو انہوں نے شہباز شریف صاحب نے جاتے جاتے اس سیٹ پہ آج چیمہ کو بٹھا دیا کہ یہ ہم کنٹرول کریں گے, بیوروکریسی ساری ہم دیکھیں گے. یہ سب سے بڑی انہوں نے کی ہے. دوسری بڑی جو چیز ہے وہ ہے شاہد تارڑ صاحب. بڑے عرصے بعد وہ منظر عام پر آئے ہیں. شاہد تارڑ صاحب وہ ہیں جن کے حوالے سے ہمارے دوست شہید دوست ارشد شریف جو ہیں, انہوں نے ایک بڑی ساری سٹوری کی تھی, بڑا رولا پڑا تھا اس پہ. بلکہ میری اپنی شاہد تارڑ صاحب سے اسی کے ارشد کے پروگرام میں تھوڑی سی مطلب گرمی سردی بھی ہو گئی تھی, سو تھوڑا سا آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں. میں زیادہ اس پہ کہوں گا تو یہی کہا جائے گا شاید آئی ایم کیرنگ گرج. میں پہلے سے بتا دوں ڈونٹ ہیو اینی گرج. ہماری تو کسی سے نہیں ہوتی, لوگوں پہ ہم جن پہ سٹوریز کرتے ہیں دے فیل گرج اینڈ انڈرسٹینڈیبل ریزن. کو میرے پہ بھی سٹوری کرے گا نا تو مجھے بھی گرج فیل ہوگا, مجھے برا لگے گا, کوئی اچھا نہیں لگے گا. اس وقت یہ ہوا تھا یہ شاہد تارڑ صاحب اگین اے ویری کلوز ٹو, اب یہ نواز شریف صاحب کوٹا ہے, آہد چیمہ شہباز شریف کوٹا, اب یہ بیوروکریٹ شاہد تارڑ صاحب بیوروکریٹ ہیں, یہ نواز شریف صاحب کوٹ ہے, لوئلسٹ ہے نا. اور بھائیوں نے گھر میں بیٹھ کے وہ بھی بانٹا ہے کہ کون سا بیوروکریٹ آپ لیں گے, کون سا ہم لیں گے. شاہد تارڑ صاحب جو ہیں یہ نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم بنے 2013 میں, انہوں نے NHA جو ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے اس کا پورٹ فولیو نواز شریف صاحب نے اپنے پاس رکھا, جس پہ موٹر ویز بننے تھے, جس پہ سڑکیں بننی تھی, بلینز آف روپیز کے پروجیکٹ تھے, اس نے سپیک کو دیکھنا تھا. سو ذہن میں رکھے انہوں نے کن کو لگایا؟ شاہد تارڑ صاحب کو لگایا, اور تارڑ صاحب کے جو وزیر ان کے اوپر نہیں لگایا انہوں نے, وہ عہدہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے. ہی واز اے چیئرمین NHA یا اگر سیکرٹری, بٹ انافیشلی طور پر ساری پرائم منسٹر کی پاور جو ہیں وہ شاہد تارڑ صاحب جو ہے انجوائے کر رہے تھے. ارشد شریف ایک سٹوری لے کر ہے. سٹوری یہ تھی کہ ایک انہوں نے یہ جو ہو گئے شاہد تارڑ صاحب ہیں, یہ موٹر وے بن رہا تھا وہاں سے ملتان سے سکھر یا سکھر سے آگے, اس کا $2.5 بلین کا ایک کنٹریکٹ دینا تھا چائنیز کمپنی کو. انہوں نے جا کے ایک MOU انہوں نے سائن کیا اس کے چائنیز کمپنیز کے ساتھ کہ آپ بنائیں گے. حالانکہ بیڈنگ آپ کو اوپن بیڈنگ کرنی چاہیے تھی, انہوں نے کہ نہیں, انہوں نے چائنیز کمپنیز کے ساتھ MOU سائن کیا جو کہ پبلک نہیں تھا. وہ ارشد شریف کے ہاتھ وہ MOU لگ گیا تھا. ارشد نے اپنے پروگرام میں وہ کی بہت بڑی سٹوری تھی اس وقت کی, اس نے ARY پہ بیٹھ کر ارشد نے کی, آئی واز انوائٹیڈ ایز پینلسٹ, میں شو میں شامل تھا. اس میں جو انٹرسٹنگ چیز, اب آپ کہیں گے یہ کون سی بڑی بات ہے, چائنیز آ رہے ہیں, انویسٹمنٹ آ رہے ہیں, ہمارے دوست ہیں, فرینڈلی کمپنیز ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آئی ایم فار اٹ, فیئر انف. اب اس میں کیچ کیا تھا؟ کیچ یہ تھا کہ شاہد تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے جا کے اس کے چائنیز کمپنی کا جو نمائندہ تھا جس کے ساتھ MOU سائن کیا, وہ کون تھا؟ وہ سیف الرحمان صاحب تھے, جو مریم نواز صاحبہ کے اس وقت وہ ہیں سمدھی کہیں گے. یہ میاں صاحب کے بھی بہت تھے, یہ پہلے تھے. اس سے کیا اسٹیبلش ہو رہا تھا کہ آپ نے چائنیز کمپنی کی پراکسی بنا کے آگے انہوں نے اپنا نمائندہ کس کو بنا دیا؟ سیف الرحمان صاحب کو, جو فیملی کے وہ ہیں, آپ کے فیملی فرینڈ ہیں, آج کے نہیں ہیں, بہت پہلے کے ہیں, آپ کے احساب الرحمان رہے ہیں یہاں پہ, احساب کر رہے تھے. سو اس سے یہ سٹوری ڈیولپ ہو رہی تھی کہ شریف خاندان جو ہے وہ $2.5 ارب کا کنٹریکٹ جو ہے موٹر وے کا جو بن رہی تھی وہ اپنی ہی فیملی یا بزنس کو دے رہے تھے. ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو شاہد تارڑ صاحب ناراض ہو گئے اس پہ شو میں, ان کو فون پہ لیا ہوں, ان کے الفاظ ہیں, انہوں نے ہمیں ڈانٹا بڑا, وہ ہے وہ ان کے الفاظ, ہاؤ ڈیئر یو اگین شو مائی سگنیچر آن سکرین. وہ غصے میں تھے خاصے, میں بھی تھا وہاں پہ. انہوں نے کہا آپ کو جرت کیسے ہوئی ہے کہ آپ نے میرا سائن کیا ہوا یہاں پہ پیپر دکھایا ہے یہاں پہ اس پہ سکرین پہ, یہ تو بہت بڑا خفیہ تھا, بلا بلا چیزیں. خیر میں نے جو بھی جواب دیا میں اس میں رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. اس کے بعد انہوں نے اتنی کنٹروورسی بڑھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے فواد حسن فواد کو کاشف عباسی صاحب کے شو میں بھیجا ود دا انڈرسٹینڈنگ
کہ ارشد شریف نہیں بیٹھے گا اس میں. جو اس کو سٹوری تو ارشد کی تھی نا, ارشد تو اس کو بیٹھ کے کوشچن کرتا, کنفرنٹ کرتا. فواز جو ہیں ساری جو ڈلٹی ڈیلز ہو رہی تھیں ان کو کور اپ کرنے کے لیے وہ کاشف بھائی صاحب کے شو میں گئے. انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے بتایا اور کاشف نے بڑی اچھی کوشچن, ٹف کوشچن کیے. سو اس وقت کے شاہد تارڑ صاحب جو ہیں وہ اس سے پتہ چل گیا تھا کہ ہاؤ کلوز ہی از ٹو دا فیملی. آپ تو فیملی کے بزنس انٹرسٹ جو ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں, ہینڈل کر رہے ہیں. سو ایک چیز کی داد ہے شریفوں کی, جو ان کے ساتھ لویلسٹ رہتے ہیں یہ ان کو بھولتے نہیں ہیں. دیٹس اے کریڈٹ. پہلے لوگ کہتے تھے کہ زرداری صاحب یاروں کا یار ہے, زرداری صاحب کو ذرا پیچھے کر دیں. اب یہ شریف فیملی جو ہے نا یہ اب یاروں کا یار ہے. اپنے لویلسٹ بیوروکریٹس جو آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں, بینیفٹ وہ کرتے ہیں, ان کو وہ یاد بھی رکھتے ہیں, ساتھ بھی رکھیں. اب اگلی انٹرسٹنگ لاسٹ بات شاہد تارڑ صاحب پہ بات لمبی ہوگی. میں اسلام آباد کلب جا رہا تھا, آگے سے بڑا ایک ہینڈسم مطلب ایک بندہ مجھے آ کے ملا, کو ساتھ میں 2-3 لوگ بھی تھے, مجھے ملے جیسے ہیلوائے ہوئے, میں نہیں جانتا تھا کون ہے. تو مجھے کہتے ہیں آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں کہ نہیں سر. کہتے میں شاہد تارڑ ہوں. میں کہا سوری سر. اب جو بندہ آپ کو سامنے ملے ٹی وی پہ, آپ کی اچھی خاصی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہو چکی ہے. ایک انہوں نے مجھے بڑا گلہ کیا تھا, انہوں نے کہ میری جو والدہ صاحب ہے نا وہ آپ کی بڑی فین تھیں, شو دیکھتی تھیں, آپ نے جس طرح میرے خلاف ٹی وی پہ باتیں کی ہیں. باتیں کہ اب کیا کریں, مجبوری ہے. میری وائف بھی مجھے کہتے روزانہ تو 20 نئے دشمن بنا کے آتے جن کو تو جانتا نہیں ہے. کہتے میری والدہ کو بڑا دکھ ہوا آپ نے اسٹوری کی. میں نے خیر معذرت کی, جو بندہ کہہ رہا ہو والدہ, میری طرف سے ان کو اماں کو ان کو معذرت کیجیے گا. آئی ایم سوری, دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. ہمیں بہت ساری چیزوں کو, میں کو اب تو میں اسلام آباد سے نکلتا نہیں ہوں کہ آدھا اسلام آباد مجھے نہیں ملنا چاہتا, آدھے کو میں نہیں ملنا چاہتا. آپ پھر رستے میں مل گئے. میں نے کہا خیر بڑی اچھے طریقے سے ان سے ایک ہیل ہوئے. سو اگین اس کے بعد ایک یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے ان کو ادھر بھی بھیجا تھا جو ہماری ورلڈ بینک میں ایک سیٹ تھی. سو ہی از ویری کلوز ٹو دا شریف فیملی. ابھی بھی وہ سنیں گے. آئی ہوپ کہ وہ پھر مجھے ناراض نہیں ہو جائیں کہ کہیں ملیں گے تو اچھے طریقے سے دعا سلام ہو جائے گی. سو یہ ان کی کہانی ہوگی. آگے چلیں بات. اچھا ایک اور یہ اسی کانٹیکسٹ میں کلاس صاحب ایک اور نام ہے نواز شریف کی, اگین بہت کلوز, سمیع سعید صاحب, اور بڑی امپورٹنٹ منسٹری نے احسن اقبال صاحب کی ہوئی یہ پلاننگ کی. اب ذرا ان کی نا تھوڑی سی ترتیب دیکھیں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ ترتیب کہ انہوں نے کہاں کہاں پہ پلیس کریں, ورکنگ دیکھیں کہ مطلب ٹرانسفر پوسٹنگ بیوروکریٹ چیمہ صاحب, این ایچ اے کے پروجیکٹ بلینز آف روپیز کے جو چل رہے ہیں, شہباز شریف صاحب وغیرہ شروع کر کے گئے ہیں آگے پیچھے, اس پہ ہمارے مہربان شاہد تارڑ صاحب جو ہے, میں بڑی عزت سے نام لے رہا ہوں, پھر کبھی اچانک پھر ملاقات ہو گئی تو کم از کم گلا نہ رہے کہ یار آپ نے بڑی سخت طریقے سے, تو میں بڑا مائلڈ طریقے سے بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں ڈیولپمنٹ والی ساری چیزیں, مطلب جو وہ پروجیکٹس ہیں نا جہاں پہ مطلب کیا کہتے ہیں نا پوٹینشیل, یس اچھا لفظ آپ نے یوز کیا, اس میں انہوں نے اپنے اپنے بندے رکھے ہیں, کور کر کے رکھے. ایک لیکن چیز بڑی اچھی اس میں یہ مت سے, وہ ہے عمر سیف صاحب کے حوالے سے, مت سے لیٹ می اپریشیٹ دیٹ. بڑے بڑے عرصے کے بعد, چاہے ان کی انکلینیشن وہ یہ پنجاب میں تھے, اس کے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کیا تھا ان کا, بڑے اچھے کام بھی تھے. بعد میں خیر کنٹروورسیز بھی ہوئی, پی ٹی آئی والوں نے کمپینیں بھی چلائیں, انہوں نے کوئی ایپس بھی انہوں نے وہاں پہ انہوں نے کیے تھے. اچھا کام کے باہر کے پڑھے لکھے, ایک فارن کوالیفائڈ, اچھا ایک مطلب انہوں نے نیا کلچر دیا تھا. سو ان کو جو آئی ٹی کا منسٹر لگایا گیا, ماضی میں اس منسٹری کو بالکل ایک بیکاروں کی طرح یوز کیا گیا کہ آپ نے اس کو پولیٹیکل برائب کے طور پر یوز کیا کہ کوئی وزیر کھپانا ہے تو آپ آئی ٹی میں لگا دیں. مطلب حالانکہ آنے والا دور دیکھیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس دیکھیں, آئی ٹی دیکھیں, کہاں پہ چلے گئے. سو مجھ سے اگر سب سے زیادہ کسی کی خوشی ہوئی ہے, لوگ کچھ بھی کہتے رہے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا وٹ ایور جو بھی ہوا, مجھے یہ خوشی ہے کہ پہلی دفعہ ایک بڑے عرصے بعد ایک ایسا بندہ لگایا گیا جو آئی ٹی کو جانتا بھی ہے, آئی ٹی سمجھتا بھی ہے, اور آئی ٹی کا بندہ ہے. اور ہمیں اس وقت سب سے زیادہ جس کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, نوجوانوں کو ٹویٹر سے, سوشل میڈیا سے, گالی گلوچ سے ہٹا کے آپ نے اس سائڈ پہ لگانا ہے کہ آپ نے آنا ہے آئی ٹی میں, کمپیوٹر میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایسی پالیسیز لے کر آئیں کہ ان کو کھپائیں, ان کو ادھر لے کر آئیں, فیس بک میں انوالو کریں, اس کی مانیٹائزیشن میں لوگوں کو بتائیں کہ کیسے کیسے پیسہ بنا سکتے ہیں. کیونکہ فیس بک کو آج تک انہوں نے مانیٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے تھی, خان صاحب کے فالو ناراض ہو جائیں گے کہ انہوں نے ایسی شرائط رکھ دی تھی فیس بک کے لیے کہ انہوں نے پاکستان میں مانیٹائز نہیں کیا. اگر یہ کھلا کرتے, بہت سارے نوجوان گھر بیٹھے ڈالرز کما لیتے اور بڑا پیسہ بناتے. آئی ہوپ کہ عمر سیف جو ہیں آنے کے ساتھ ان تمام یہ جو آپ کے ایشوز تھے ان کو ایڈریس, ان کے بارے میں مجھے ذاتی طور پر ان کی خوشی ہے کہ وہ کہتے ہیں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. عمر سیف کو میں اس حوالے سے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب سمجھتا ہوں میں. اچھا کلاس صاحب, ایک اور اس میں بڑا ایک مزیدار سا ریفلیکشن ہے اس کیبنٹ کے اندر, کچھ آرٹسٹ ٹائپ کے لوگ, ادیب, شاعر, ضروری ہے. ان کو بھی آپ کیا چاہتے ہیں, ایستھیٹک نہیں ہونی چاہیے. میں نے تو سر کہا کہ اٹس اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. ہمارے صحافی دوستوں نے اپریشیٹو وے میں بھی, ادھر صحافی بھی آؤں گے, مرتضیٰ سولنگی صاحب وزیر اطلاعات. اچھا اس میں لوگ آئے ہیں, ان چیزیں. مرتضیٰ پہ میں اس لیے تھوڑی سی بات مجھے کتنی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, میری دوستی ہے اس سے, بیسٹ اوپینین ہوگی میری. سو میں اب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھا تعلق رہا ہے.
اور حالت اچھے تعلق کے بھی سن لیں, چلیں میں کیوں ان کو لائک کرتا ہوں, پہلے اس وقت غصہ تو آیا تھا لیکن بعد میں ایسے بڑے کم لوگ ہوتے جو رسپیکٹ دیم. جب یہ بنے نا ڈی جی بنے یہاں پہ اس کا ریڈیو پاکستان, پہلے سے ہمارا تعلق تھا, ویسے امریکہ میں تھے تو اس وقت بیپر وغیرہ دینا کرتے تھے, تو ان کا جب ڈی جی بنے تو انہوں نے ملتان سے کوئی ٹرانسفر کیا, کوئی بلوچستان میں کیا, کوئی 1-2 لوگوں کو جو وہاں کے لوگ بیٹھے تھے. اب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کلچر ہے, جاننے والے ہوتے ہیں, دوست ہیں. میں خود ملتان میں کیونکہ میں نے لمبا عرصہ رپورٹنگ کی, جرنلزم کیا, تو وہاں پہ میرے بھی جاننے والے تھے, ہمارے لیا کے 1-2 دوست ہیں, ان کا بھی ٹرانسفر ہوا. اب ان بیچاروں کی فیملی بچے, آپ کو پتہ ہے بچے بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں, انہوں نے لورا لئی کر دیا وہاں پہ. انہوں نے مجھے کہا جی آپ کے یہ سولنگی صاحب دوست ہیں, آپ ذرا ان کو ریکویسٹ کریں کہ میرا ٹرانسفر جیسے ہوتا ہے. میں کہ جب ریکویسٹ کر لیتے, مجھے پتہ تھا کہ ان کو فیملی کے ایشوز ہیں وہاں پہ. مجھے انہوں نے ایک بات کی, دوست تھی, تعلق بڑا اچھا. انہوں نے کہا جناب کہ جب میں نے کہا میں کہ سر جی وہ بندہ ایسے ہے تو مہربانی کریں رہنے دیں, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ کیسے جائے گا. اس نے کہا راؤ صاحب بات سنیں, میں نے آج تک کبھی آپ کے معاملات میں جرنلزم میں کوئی انٹرفیئر کیا ہے؟ آپ کو کبھی سٹوری سے روکا ہو, کبھی خبر سے روکا ہو, کبھی کوئی میں نے ویسے ہوتا انفلوئنس کیا فلاں کے لفظ لگائیں نہ لگائیں, میں نے کبھی کیا؟ میں کہ نہیں. تو انہوں نے کہا مہربانی فرمائیں آپ بھی میرے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں. یہ جواب مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں دیا تھا. اچھا مجھے تھوڑا سا ٹو بی فیئر انسان ہے, برا لگا, میں کہ یار ایک ٹرانسفر تھا بچے نہیں کیا. میری ان سے کوئی 2-2.5 سال اسی معاملے پہ ایک کیا کہتے ہیں تھوڑی سی رہی, بٹ ہی آلویز کیپٹ ان ٹچ. اور بھی مجھے پتہ ہے 2-3 اور صحافیوں کے کچھ اور اسی طرح کے ٹرانسفر ریلیٹڈ تھے, کچھ لوگوں کے تھے, MLAs کے تھے, انہوں نے اس کو بھی انکار کیا. 2 سال بعد جب اس کی ٹٹور پوری ہوئی تو مجھے ان کا میسج آیا, میں لندن میں تھا اس وقت, اسے مرتضیٰ کا, کہتے ہیں آپ کا بندہ میں نے واپس وہ کرے. میں کہ بھائی جان آپ رہنے دیں, 2.5 سال پہلے 3 سال کی بات ہے, ٹینیور پوری, اب آپ نے میں مزاج بتا رہا ہوں اس کا مرتضیٰ کا. اور جو اچھی چیزیں مرتضیٰ نے کی وہ یہ تھی کہ ریڈیو پاکستان میں ماں صرف 3-4 زبانوں کو, کسی زبان کو زبان مانا ہی نہیں جاتا تھا کہ بھائی یہ 3-4 زبانیں, انہی کے پروگرام ہوں گے, بلیٹنوں کے خبریں ہوں گی. مرتضیٰ نے کیا کیا سر, انہوں نے 23 لینگویجز کے انہوں نے ڈیسک کھولے. اچھا 23, یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, 20 انہوں نے تمام ڈیسک کھولے ہر زبان کو. انہوں نے اس ملک کی زبان کہیں پہ بولی جاتی کسی کی وہ ریسپیکٹڈ, اس کا آرٹ کلچر زبان لنگوسٹک اس کا جو بھی ہے, انہوں نے وہاں پہ انہی زبانوں کو لوگوں کو ڈیسک پہ بٹھایا. بٹھانے کے بعد ان کو انہوں نے نوکریاں دیں, ان سے بلیٹن پڑھوائے جو بعد میں آتے ہی ان کے دور میں ساری کی ساری ختم ہو گئی. پھر انہوں نے ڈیجیٹائز کیا ریڈیو پاکستان کو کیونکہ ماڈرن وہاں سے آئے تھے. سو ہی ہیز بی ڈوئنگ لاٹ آف اس پہ تھنگز انہوں نے کی ہیں. اب مجھے نہیں پتا وزارت اطلاعات بڑا مشکل کام ہے, اسپیشلی اس پہ صحافی آ جائے. جی چھوٹی سی چیز, کیونکہ اس سے پہلے فواد چودھری, مریم فواد اورنگزیب صاحب کا میں کیا کہوں, بیچارے مشکل میں ہیں, انہوں نے تو ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا ایک ہاتھ میں. تو مرتضیٰ صاحب افیکٹو ہو سکیں گے, اور ویسے اس کیبنٹ میں اس منسٹری کا بہت امپورٹنٹ رول دیکھ رہے ہیں آپ. سو یہ سب سے بڑا کام تو انہیں پہ بلڈن آئے گا. سب سے زیادہ کا یہ سوالات مشکل ہوں گے وہ تو یہ مرتضیٰ پہ آنی ہے کہ اچھا ایک تو جیلسی فیکٹر ہمارے میں آ جاتا ہے کہ یار دیکھو ہمارا صحافی ہم سے اٹھ کے اینکر جو ہے وہ بن گیا, وزیر بن گیا. سو ایک نیچرل ہاسٹیلٹی فیس کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی آئے گا اس کے لیے آگے نگران وزیر یہ بنے گا. مجھے یاد ہے وہ بنے تھے اس وقت, یہ عارف نظامی صاحب بنے تھے پچھلی دفعہ شاید ہوئی تھے, اس سے پہلے ہم نے دیکھا مبشر لقمان صاحب تھے, اس سے پہلے اور بھی لوگ اس طریقے کے رہے ہیں. سو یہ مشکل ہوتی ہے کہ سارا پریشر دباؤ آپ پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سو مرتضیٰ پہ اور بھی بڑے ایشوز بھی رہے ہیں, کنٹروورسیز بھی رہے ہیں, بہت سارے ان کے پھڈے چھڈے بھی رہے ہیں کیونکہ جرنلسٹ تھے لہٰذا وہ بھی جواب دے. ٹویٹر پہ بڑی لڑائیاں بھی لڑی ہیں انہوں نے. اچھا ان کا سمجھا جاتا ہے پیپلز پارٹی سے زرداری صاحب سے بڑا کلوز ایک لیان ہے, اگر قابل بھی بندہ ہو لیکن کسی کے ساتھ آپ کی انکلینیشن ہے تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سفارش پہ آئیں گے. سو میں اپنی اوپینین جو ہے میں نے بڑی کلیئرلی بتا دی ہے کہ میرا کیونکہ ان سے اچھا تعلق ایک رہا ہے. کام کو میں نے بتایا کہ آج سے یہ کب کی بات ہے, 2008-9 کی کب کی بات ہے, 12-13 سال پہلے. ایک ان کو کہا انہوں نے نہیں کیا تھا اور ریزن بھی بتا دی کیوں نہیں کیا تھا. اس مائنڈ کے بندے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اتنی بڑی مشکل ٹاسک انہوں نے لی ہے, سب سے بڑا دباؤ پریشر جو انہیں پہ آئے گا. اچھا وسیع شاہ ٹورزم کے ہیں, جمال شاہ, یہ نام کیسے لگ رہے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے سر, اب کیونکہ وسیع شاہ صاحب ہمارے وہ سنیں گے تو انہوں نے تو ہماری کیبنٹ ایسی ہونی چاہیے, وہ تو میں سے وہ کہہ رہا تھا. وسیع شاہ صاحب ذرا خوبصورت شاعر ہے, اچھی گفتگو کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی کیبنٹ میں ہونے چاہیے جو تھوڑی سی شاعری سنائیں, ہلکا پھلکا جملہ کہہ دیں, کچھ سیریس بات ہو رہی ہے تو اس میں کچھ چٹکلا سنا دیں. تو وسیع شاہ صاحب میں یہ کوالٹیز یہ ہیں ان میں کہ وہ اچھا خاصا چٹکلا وغیرہ جو ہے نا وہ سنا سکتے ہیں. اور محفل کا ماحول اگر بہت سنجیدہ ہو گیا ہے تو وسیع شاہ صاحب میں یہ کوالٹی ہے کہ موقع مناسبت سے شعر بھی یاد رہتے ہیں اور کوئی اچھا ماحول ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. ایسے جمال شاہ صاحب سے بڑا نام ہے آرٹ اور کلچر کے حوالے سے, انہوں نے ہی آنا تھا. انہیں مطلب بعض لوگوں کو انہیں ٹھیک طریقے سے لگایا جہاں پہ لگنا چاہیے تھا. بعض لوگوں کو ہاں بہت سارے ہیں, میں مطلب ایک اس میں لمبی لسٹ ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے کہ اس میں کون کون سے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ آپ اگر آپ کے وزیر ڈیلیور نہیں کر سکیں گے, میں پھر کہہ دوں بہت بڑی کیبنٹ ہے, اٹس اے ہیوج کیبنٹ جو لگائی گئی. زرداری صاحب کے بھی لوگ جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ, جیسے اس میں
اچھا اچھی چیز یہ کی ہے جو انہوں نے ان کو جارج مائیکل کیا نام 3 بلوچستان سے ہیں، میں بھی یہ اچھا وہاں سے ان میں سے ہیں جارج مائیکل. اب 2 چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، ایک جلیل عباس جیلانی صاحب کی، ایک سرفراز بھٹی صاحب کی. راج خلیل سے بڑا اچھا کیا انہوں نے. اور اس میں میرا خیال ہے اگر یہ خواتین، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو شمشاد صاحب ہیں کوئی، اچھا وہ میرا خیال مشل بھی ہیں شاید، وہ جو مشال ملک، مشال ملک، کوئی اور بھی ہے یا 2 ہیں؟ میری نظر سے تو یہی 2 گزرے. میرا خیال ہے یہی نا، تھوڑی سی مزید دینی چاہیے ان کو اس کا ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، اس سے نا میٹنگ کا ماحول ذرا ایک اور بھی ہیں، ایک سوبر رہتا ہوتا ہے. سوبیرٹی کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی ٹوٹل 3 ہے. ہاں کہ اس میں کہ اس طرح نا تھوڑا سا ہمارے جو ہم میل حضرات جو ہے نا کیبنٹ میں یا کہ میٹنگ میں تھوڑا سیریسنس کا ایک ماحول رہتا ہے وہاں پہ. سو بیسیکلی تو آپ کو ٹیکنوکریٹس کی لک آ رہی ہے کہ ٹیکنوکریٹ زیادہ لیے گئے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو یہ جیسے میں نے کہا کچھ سفارشی بھی ہیں اس میں. اچھا اس میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں صاحب ذرا لابیز ہوتی ہیں وہ کی لوائلسٹ بھی ہیں، لیکن مین میں نے کہا یہ کہ زرداری صاحب نے بھی اپنے بندے رکھوائے ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی زیادہ رکھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو جہاں پہ رکھے گئے ہیں. اور بہت سارے میں پھر کہوں گا اننیسیسری جن کی ضرورت نہیں تھی شاید ان وزارتوں کی، کہ 24 کلومیٹر پہ آپ سارے ہیں. مثلا وزارتوں کا نام بہت سارے، ایجوکیشن کا میں کہہ رہا ہوں، مطلب ایجوکیشن صوبوں کا کام ہے. آپ مجھے بتائیں یہاں پہ فیڈرل منسٹر جو 24 کلومیٹر میں جو ایک آپ کا ڈپٹی کمشنر یا اس کا کام ہے کہ وہاں پہ بیٹھا سیکشن آفیسر سکولوں کو ڈیل کرتا ہے، اس کے لیے آپ نے وزیر رکھ لیا ہے، کام سارا اس نے کیبنٹ کرنا ہو تو وزیر اعظم اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے. اچھا آلریڈی وزیر اعظم کے پاس 10 ہیں، ایگریکلچر ہے، ہاؤسنگ ہے. ٹھیک ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ایگریکلچر، پھر کہہ رہا ہوں منسٹر نے آ کے کچھ نہیں کرنا ہوتا. اب آپ ایگریکلچر پھر صوبوں کے پاس جائے، سیفران ہے، ایگریکلچر ہے، ہاؤسنگ ہے، ورکس ہوگی آپ کی انٹر پروونشل نیشنل سیکورٹی ڈویژن. لیکن یہ میرا خیال ہے ایسا ایسا ان پہ یہ لگائیں گے. یہ مجھے لگ رہا ہے جتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں نا، اب دوسرے لوگ بھی انکریج ہوں گے کہ بھائی جان 280 کو آنے کا. اچھا ماضی میں یہ دیکھا ہے کلاس صاحب کہ جو یہ ہاؤسنگ کی منسٹری ہے یہ بڑی ایک کیچ ہوتی تھی، بڑی اس کے اوپر ابھی بھی کیچ ہے، اٹ ہیز بین آلویز اے کیچ. سو دس از وائی اٹ از ود دی پرائم منسٹر. اس لیے کیچ ہے ابھی بھی ہے، اور ہر دور میں اس پہ لڑائیاں ہوتی تھیں. ایم کیو ایم کہتے کہ ہمیں دیں، مولانا یہ فضل الرحمان صاحب کہتے تھے ہمیں دیں، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ اس میں لیکوریٹو ہے. اس میں اسلام آباد کی حد تک لوگوں کو آئی ہوپ کے اندازہ ہوگا، گھر کام میں لوگ زیادہ ہیں. سو بہت بڑی یہاں پہ اور بھی بہت بڑے لمبے یہاں پہ آپ کے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے. پھر کراچی میں کوئی ان کے وہاں پہ وہ ان کی بلڈنگز ہیں، لاہور میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں. پھر انہوں نے ہاؤسنگ سیکٹر لانچ کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ. ایک دفعہ جب وہاں پہ مولانا صاحب کے دور میں ان کے وزیر تھے، وہاں پہ ایک سیکٹر میں وہاں پہ انہوں نے بنانے کے لیے اپنے ہی گاؤں کے لوگوں کو چلے ہیں جی وہ بنائے. یہاں پہ 13-14 انہوں نے ایک ہی سیکٹر میں پلاٹ دے دیے تھے کہ یہ لیں. وہ بھی چیزیں آتی رہی ہیں، نیب کی انکوائریز بھی ہوتی رہی ہیں کہ امام آئے تھے کوئی وہاں سے ان کو دے دیں جی، دے دیے گئے. سو وہ ایک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہاؤسنگ منسٹری پہ ہمیشہ لڑائی رہی ہے، وہ چیزیں رہتی ہیں. فوڈ سیکیورٹی کی کلاس صاحب کیونکہ اگین یہ بڑی امپورٹنٹ منسٹری رہی ہے، ہمارا ویٹ کا اتنا ایشو ہے. میرا خیال ہے وہ طارق بشیر چیماک صاحب کے پاس وزیر نے، پھر میں کہہ رہا ہوں میں جو پہلے کلیئر کر دیا، وزیر نے پالیسی میکنگ از فرام وہ ڈفرینٹ ہے. اور اگر آپ 3-6 مہینوں کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو پالیسی چل رہی ہوتے ہیں. میں جلدی سے رش کر لوں اس پہ، میرا خیال فارن منسٹر پہ جلیل عباس جیلانی صاحب پہ. اگین میرا خیال گڈ چوائس کہ ان کی امپورٹنٹ منسٹری، ایک امپورٹنٹ منسٹری ہے. چلیں انہوں نے بھی اپنا وہ نہیں بنایا، ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا کہ وزیر اعظم نہیں بنا رہے تھے، تو ان کا بنتا بھی یہی تھا. میرا خیال ہے کہ انہوں امریکہ میں رہے، پھر وہ چائنا میں رہے، انڈیا میں ڈپٹی ہائی کمشنر رہے. سو دیکھنا ایلیویشن تو ہوئی ہے، اور بڑا ایک سوبر اور ایک بڑے انتہائی وائز ایک سلجھے ہوئے ساؤتھ سے تعلق ہے. مطلب ہے میں کہوں گا سریکی اسپیکنگ ہے، لہٰذا ایک مائلڈ ان کی شخصیت کا بھی رہا. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ڈپلومیٹ اگر آپ نے اچھے اگر انڈین ڈپلومیسی کا آپ نے کرنا ہے نا مقابلہ، کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ نے نہ بھی نہیں کرنی کام بھی نہیں کرنا، تو آپ ساؤتھ سے بندے لے کر آئیں. مطلب کسی کو افینڈ نہیں کرنا. ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے نہ بھی نہیں کرنی کام بھی نہیں کرنا، اپنی مرضی پہ ٹکے رہنا ہے. یہ کام سب سے زیادہ ساؤتھ کے لوگ کر سکتے ہیں. مطلب ہمارے سرائکی ہوں، سندھی بھائی ہوں، ہم نے کیا کیا ہے، نو آفینسز ٹو اینی ون، ہم نے اس میں سینٹرل پنجاب کے جو مارشل ریسز کے لوگ ہیں جنہیں فوج میں ہونا چاہیے، جو ہیں بھی صحیح، ان کو ہم نے فارن آفس میں رکھ لیا. لہٰذا آپ کی دنیا کے ساتھ فارن آفس کی جو ہماری پالیسی ہے وہ لڑائی جھگڑے اور ڈنڈے سوٹے پہ رہی ہے. انڈین ڈپلومیسی کو اگر آپ نے کمپیٹ کرنا تھا نا، برنگ پیپل فرام ساؤتھ. یہی وجہ ہے کہ ہنا ربانی کھا رہا ہی صحیح انڈیا میں کیسے انہوں نے ڈیل کیا تھا، اگین فرام ساؤتھ. اچھا اس کے بعد یہ تھے یہ جلیل عباس جیلانی صاحب جو تھے، یہ وہاں اس میں انڈیا میں یہ ڈپٹی ہائی کمشنر تھا. ان کو انہوں نے پرسن نان گراٹا قرار دے کے نکال دیا تھا، بیکاز کہ ہی انڈرسٹوڈ دیئر انٹریکیسیز. اتنے مقابلے کی ڈپلومیسی یہ کر سکتے تھے جتنی انڈین کر رہے تھے، بیکاز کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی ہوتی کیا ہے. آپ نے لڑائی جھگڑا تو نہیں کرنا ہوتا،
अच्छा, शाहमद कुरैशी मुझे याद है जब वहाँ पे उसमें बम्बे में अटैक्स हुए थे उस वक्त इंडिया थे, इन्होंने बड़ी खूबसूरती से वहाँ पे चीज़ें जो है हैंडल की थी। सो आपने अगर दुनिया के साथ तल्लुकात अच्छे करने हैं ना, ये मेरी बेस्ट ओपिनियन मान सके नईम सिंह, आप साउथ से लोग लाएं, उनको फॉरेन ऑफिस में बैठाएं, मीठी मीठी गोलियां दें, मीठी मीठी गुफ्तगू करें, मीठे मीठे तरीके से अगले बंदे से बात करें, डंडा सोटा लड़ाई झगड़े से परहेज करें। सो मेरा ख्याल है अगेन राइट मैन फॉर द राइट जॉब के आप साउथ से बंदा लाए हैं एटलीस्ट। मुझे तो नहीं ख्याल कि इसमें कोई उसमें मसला हो सकता है। हाँ, एक बंदा नहीं है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो हुआ है, वो शोएब सडल साहब थे जी। वो उनको आना चाहिए था। शोएब सडल साहब की अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी चीज़ें की हैं और इस उम्र में उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाया जाना चाहिए था। हम सुन रहे थे वो इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर आएंगे, लेकिन लगता ये है कि उनका वो नहीं हो सका, क्योंकि वजह वही थी, मैंने पहले कहा था कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब की कोशिश होगी कि मैं कम से कम सरफराज बुगटी साहब को अकामोडेट करूं, क्योंकि वो और एस्टेब्लिशमेंट की भी कोशिश होगी कि इनको हम अकामोडेट करें, क्योंकि वो ऑलरेडी होम मिनिस्टर रहे थे। सो उन्होंने वहाँ पर एक उन्होंने कर लिया था। सो दैट वाज लग रहा था। लेकिन शोएब सडल साहब का ना होना वो मेरा ख्याल है एक थोड़ी सी एक है। वो चाहे वज़ीर आज़म तो लॉ एंड ऑर्डर पे उनको अपना मुशीर भी लगा सकते हैं इन केस अगर वो एक्सेप्ट करते हैं। बट अभी तो मेरे ख्याल से कैबिनेट कंप्लीट नहीं हुई। मुझे लगता है ये कैबिनेट बढ़ेगी। मुझे लगता है इट्स नॉट एंड ऑफ द डे, और भी बड़ी चीज़ें थी। लास्टली मैं कह लूँ, वो अभी आपने देखा होगा, मेरा ख्याल हमने स्टोरी आगे करनी है लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और इश्यूज़ पे हमने जाना, मैं अभी कवर करता जाऊँ कि वज़ीर आज़म केयर टेकर साहब को ब्यूरोक्रेसी के पता ना तरीके होते हैं। या वर्किंग वुमेन हॉस्टल है फातिमा जिन्ना का, जिसमें ये वर्किंग वुमेन जो ये जॉब्स करती हैं सारी वो रहती हैं और बड़े मुश्किल हालात में रहती हैं। मुझे तो पता है सारी चीज़ों का कि कुछ जानने वाले भी हैं, कुछ मतलब कोई उसमें हम देखते रहते, पहले भी 3-4 दफ़ा मसला हो चुका है। वहाँ पे उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया हाउसिंग इसने मिनिस्ट्री ने कि उसमें उन्होंने टारगेट करके कुछ बाज़ वर्किंग वुमेन के इनको के हॉस्टल खाली करें और उनको वो भेज दिए हैं, उन्होंने नोटिस भेज दिए। ये बड़ी उनको मेरा ख्याल है काकड़ साहब को एम्बेरस करने के लिए सारी चीज़ें कर रही हैं, क्योंकि हाउसिंग मिनिस्ट्री का वो जो है इस वक्त पोर्टफोलियो उन्हीं के पास है। उन्हें फौरी तौर पर सेक्रेटरी साहब को कह के, मतलब आप वहाँ पे आपकी वर्किंग वुमेन है, कहाँ पे जाएंगी? इस्लामाबाद जैसे शहर में आप उनको कहते हैं खाली करें चले जाएं, और रूल्स को इन्होंने चेंज किए थे पहले। सो उनकी अपील थी, रिक्वेस्ट भी थी, स्पेशली अप्रोच किया उन्होंने कि वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करें, ये जो इन्होंने ख़वातीन को निकालने का आर्डर जारी कर दिए, ये देखें स्क्रीन पर चल रहा है, तो मेहरबानी फरमाएं ये कैंसिल करें। आते ही एक नया अब आपके लिए मसला ना खड़ा हो। इन्होंने पहले भी मुझे याद है इनको निकालने के इसी तरह आए थे तो बहुत सारी लेडीज़ ने लॉन्ग मार्च किया था। ये ना हो कि और आपके लिए 100 मसले और हैं तो वर्किंग वुमेन जो जॉब्स करती हैं तो वो फिर यहाँ सड़कों पे इस्लामाबाद में मार्च करते नजर। आई होप कि काकड़ साहब इस मसले को वो जो नोटिफिकेशन उन्होंने वो नोटिस दिया है उसको विड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का और बात करेंगे हम अनफॉर्चुनेट वाकया है जड़ामाला का, उसके हवाले से और इलेक्शंस के हवाले से। हमारे साथ सेकंड सेगमेंट में मौजूद होंगे मुनीब फारूक साहब, सीनियर एंकर पर्सन है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुनीब फारूक साहब, एक तो 5-6 दिन की अनथक मेहनत के बाद आज फाइनली हमने देखा है कि कैबिनेट की फॉर्मेशन जो है वो सामने आ गई है। सो हाउ डू यू सी, बड़ी है कैबिनेट, छोटी है, और जो नाम है उनको कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए कैबिनेट बड़ी अच्छी है, काबिल लोग हैं और मैं समझता हूँ अच्छा इनका तजर्बा भी बहुत है। इनका जो कुछ शख्सियात का बैगेज मैं कहूँगा अगर है, वैसे तो मतलब सियासी बैगेज उस तरह तो नहीं, लेकिन अगर बैगेज है तो वो ये कि वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है और उनकी तरफ से ज़ाहिर बात है वेट किए गए हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से। इसी वजह से वो इस निज़ाम का हिस्सा बने और इस केयरटेकर गवर्नमेंट में आए। जैसे काकड़ साहब वो भी बहुत ज़्यादा करीब हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के, नेचुरली फिर कैबिनेट भी उसी तरह है। और फिर इसके अंदर कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनका नॉन पोजीशन है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पर तनकीद भी उनकी रही है और उनका मौक़िफ़ भी वही रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनमें कोई ऐसा शख्स मुझे नज़र नहीं आता कि जिसे हम कहें कि नहीं ये सिर्फ सिफारिश में हो, कॉम्पिटेंट ना हो। कॉम्पिटेंट सारे हैं, लेकिन फिर चूंकि मैं समझता हूँ कि हम सारे इंसान हैं और किसी न किसी का कोई इंटरनल या इनहेरेंट बायस तो होता है अगेंस्ट या टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एंटिटी, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, तो वो तो हम सब का है और मैं समझता हूँ कोई भी उससे मुबर्रा नहीं है। लिहाजा उस लिहाज से तो मुझे ये एक अच्छी कैबिनेट लग रही है। लेकिन अब उनका अगर ये काम है कि उन्होंने निगरान हुकूमत ही करनी है तो फिर तो ठीक है।
لیکن اگر پیچھے کوئی ڈرائیونگ فورس کچھ کسی اور چیز کی ہے اس کے بارے میں پھر پریشان کن ہو جاتی ہے یقینی طور پر. یہ آپ نے بڑی اگین اچھی بات کی کہ بہت سارے کمپیٹنٹ لوگ بھی ہیں، نو ڈاؤٹ ٹیکنوکریٹ زیادہ ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سر کہ ڈومینیشن جو ہے، جو اہم عہدے جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے قریبی بیوروکریٹس جن کے بڑے قریب رہے ہیں، لوئلسٹ سمجھے جاتے ہیں. مثلاً آج چیمہ صاحب کو اسٹیبلشمنٹ دی گئی ہے، مینس پورے ملک کی بیوروکریسی جو ہے اب وہ آج چیمہ صاحب چلائیں گے، جو خود گریڈ 20 کے میرا خیال افسر تھے. نو ہی ول بی ٹرانسفر پوسٹنگ گریڈ 22 وغیرہ، وہ سب کچھ وہ دیکھیں گے سر. اگر ویری امپورٹنٹ ون ایسے شاہد تارڑ صاحب ہیں، این ایچ اے میں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے دور میں جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت وہی وزیر تھے پریکٹیکلی طور پر. سو انہوں نے ان کو بھی رکھا ہے. سو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوئلسٹ تھے وہ تو انہوں نے رکھے ہیں اپنی پارٹیز کے بڑے پلیس کروائے. ایسے زرداری صاحب نے بھی 2-3 لوگ اپنے پلیس کیے ہیں. سو نظر آ رہا ہے کہ سیاستدانوں نے بھی اپنا شیئر جو ہے کہ اس میں لیا ہے. صرف اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹڈ والے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے اپنے لوگ خود بھی رکھے ہیں سر. سر یہ امپرنٹ تو پھر آپ کی بات درست ہے، لیکن کسی نظام کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ تو پھر اگر میں یہ کہوں شاید کسی کو اعتراض ہو کہ کچھ لوگ لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں. ساتھ ہمارے ملک میں جو ایک سکسیسفل ماڈل ہے بیوروکریسی کا، وہ تو اگر دیکھا جائے تو وہ میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب نے ہی دیا ہے. سکسیسفل میں جب کہتا ہوں وہ یہ کہ بے شک وہ بہت زیادہ قربت کے تعلقات یا پلائنٹ ہو گئے، بہت قریب ہو گئے ان کے کسی بھی سیاسی حکومت کے، لیکن وہ ڈیلیور کیا ان لوگوں نے. ان میں نالائق یا نٹھلے لوگ نہیں تھے. ان پر تنقید کی جا سکتی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے وہ سیاستدانوں کے یا کسی ایک سیاسی جماعت کے یا پی ایم ایل این کے لوگوں کے بہت قریب تھے، لیکن ان میں سے ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو نالائق ہو. مطلب کم از کم میری نظر میں نہیں ہے. آپ کا نالائق تو آپ منیب اتفاق کریں گے، نالائق آدمی ڈیلیور نہیں کر سکتا جو آپ چاہتے ہیں ڈیلیور کرے. مطلب انہوں نے تو وہ ہمیشہ کہتے تھے ہمیں گو گیٹرز چاہیے، کہ ہم جو بات کہہ دیں تو اس کے بعد آگے نو نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کوئی رولز نہ بتائے، ریگولیشن نہ بتائے، ایسٹرا کوڈ لے کے نہ بیٹھ جائے کہ یہ چیز ایسے نہیں سر، ایسے ہو سکتی ہیں، کل کو پھنس جائیں گے، نیب بھی جانے کو تیار ہو جائے، گرفتار بھی ہو جائے. ہم 6 مہینے میں کہیں جی بشا کہ اس پہ 10 گنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے، ہو جائے، ہمیں کام کر کے دے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریٹس نے بھی ان کی اس بات کو ایکسپلائٹ کیا کہ جو ہمارے انٹرسٹ کا بھی خیال کرے. اس کے اگینسٹ جونیئر افسران جو ہیں بگ پوزیشنز پہ گئے ہیں. تو یہ تو ایک طرح کے میرج آف کنوینئنس تھی بٹوین دا بیوروکریسی اینڈ دا پولیٹیکل ایلیٹ، کہ آپ ہمیں فائدے دیں، یو اسکریچ مائی بیک، آئی اسکریچ یورز، کہ جو لے لسٹ ہوگا اس کو اٹھا کے ہم آسمان پہ لے جائیں گے، لیکن کوشچن نہ کرے، کسی بات پہ روکے نہ، ہمارے لیے جیل جانا پڑے تو بیٹھا رہے. تو یہ تو ریوارڈ اینڈ ایوارڈ والی بات ہے. ذہین لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، میرے جیسے آپ جیسے ڈال تو کسی کام کے نہیں ہے. آپ کا سوری میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کی ڈال کیجیے، سوری ڈال کسی اور سینس میں کہہ رہا ہوں. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جی سر آگے. اچھا منیب فاروق صاحب، میں اس وقت یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کیبنٹ کی فارمیشن سے پلان کیا لگ رہا ہے؟ لمبے عرصے کے لیے آئی ہے، کم عرصے کے لیے آئی ہے؟ کیونکہ آپ نے ابھی یہی بات کی کہ یہ امپورٹنٹ ہے. الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا، تو میرے خیال میں اب 6 مہینے تو کہیں نہیں گئے، اور پھر آپ دیکھ لیں اس کے نتیجے میں پھر ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 6 سے 8 مہینے پھر 6 سے 8 مہینے کوئی الیکشن مجھے تو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ حلقہ بندیاں جب ہوں گی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا حالات ہیں. کیونکہ ابھی تو حلقہ بندیاں ہوں گی، پھر ان پہ آبجیکشنز آئیں گے، پھر وہ اپیلیں لوگ کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کے سامنے آتا ہے معاملہ، اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. یہ تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، وقت آپ تعین آپ خود کر لیجئے کہ دسمبر کی ڈیٹ پہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. آگے کیا ہوگا وہ تو دسمبر کے بعد پتہ چلے گا کہ مزید اور کتنے دن. اچھا سر، جو جڑاں میں جو کچھ اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہے ہمارے کرسچن بھائیوں کے ساتھ، اتنے بڑے پیمانے پہ موب اٹیکس کیے گئے ہیں، گھر جلائے گئے ہیں، اور وہاں پہ چرچز پہ اٹیکس کیے گئے ہیں. 2-3 راتوں سے وہ بیچارے کرسچن جو ہیں، بچے، فیملیز، عورتیں سارے لے کے جانیں بچانے کے لیے کھیتوں میں وہ سو رہے ہیں. کیا لگتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں ہم یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، انڈیا میں کچھ ہو جائے، کسی اور ملک میں ہو جائے، جی ہمارے وہاں پہ مائنارٹیز کے ساتھ اگر کچھ ہو جائے تو ہم یہاں پہ کرتے ہیں، خود ایگزیکٹلی جو ہے وہی چیزیں کرتے ہیں. سارا دن کوئی پولیس نظر نہیں آتی، کوئی لا انفورسمنٹ نظر نہیں آتی، فری فار آل ہوتا ہے، جائیں چرچ جلا دیں، گھر جلا دیں، کوئی لوگ نظر نہیں آتے. اگلے دن آ جاتے ہیں پکڑنے کے لیے، ہاں جی بتائیں جی جیو فینسنگ کریں تو کیمرے کریں، CCTV. یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ پہلے جلانے دیں، گرانے دیں، ملک کی امیج کو تباہ ہونے دیں، اس کے بعد اس کے مناظر جانے دیں پوری دنیا میں، تو آخر پہ پولیس کو یاد آ جاتا ہے ہماری ڈیوٹی کیا ہے، یہ پکڑنے پہنچ جاتے ہیں. مطلب اٹس اے ویری شاکنگ ایشوز. اور ماضی میں سزائیں بھی ہوئی ہیں بہت سارے لوگوں کو، تو سزاؤں کا خوف بھی لوگوں کو نہیں روک پا رہا سر. لیکن سر یہ ایک کچھ 2-3
جہتے ہیں جو آپ نے فرمایا ہے آپ کے سوال کی سر، میں اس میں ایک بات تو پہلے کہوں گا کہ ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم ہمیشہ سے ایک انٹالرنٹ ریاست کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ نہ کچھ بہتری کی ہے نہ کچھ اچھائی کی ہے. جس چیز کے خلاف ہمیں سب سے زیادہ لڑنا چاہیے تھا اس کے خلاف ہم لڑے نہیں تھے، اور وہ تھی انتہا پسندی. اور دنیا نے پھر ہمیں سبق سکھایا، ہم دنیا میں بدنام بھی ہوئے. اب جب اس طرح چرچز جلائے جاتے ہیں، اس طرح سب کچھ ہوتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری کوئی عزت تو یقینی طور پر نہیں ہوتی، اور ایسا حالات بن جاتے ہیں کہ آپ کا جو دنیا میں آپ کا جو نام ہے وہ خراب ہوتا ہے. لیکن جو اس چیز کو اگر آپ غور کریں، اس سارے معاملے کو، جو پولیس کا کردار ہے، میں یہ تو میرے ابھی انویسٹیگیشن ہوگی پتہ چلے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بڑی سخت بات ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ پولیس پہلے دن بیٹھ کے دیکھتی رہی. ہاں یہ بات بہت سے لوگ کر رہے ہیں، جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں کہ پولیس بیٹھ کے دیکھتی رہی اور پولیس نے کچھ نہیں کیا. لیکن ہم اس کے انڈر لائنگ جو ریزنز ہیں ہمیں ان کا بھی دیکھنا چاہیے کہ بدقسمتی سے ہم یہ ٹھیکیدار بن بیٹھے ہیں، اور ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ مذہب اسلام پاکستان کے اندر کوئی بہت زیادہ خطرے میں ہے، یا خدا نخواستہ قرآن پاک کی حرمت خدا نخواستہ خطرے میں ہے، نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کوئی معاذ اللہ آنچ آ سکتی ہے. تو یہ باتیں حقیقت سے بہت دور ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ الحمدللہ سب کے ایمان بھی محفوظ ہے، اور ہماری اللہ تعالیٰ کا کلام بھی محفوظ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بھی محفوظ ہے. لیکن ہم نے یہ بس ٹھیکہ لے لیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس میں سچائی کتنی ہے، کیا یہ عمل ہوا بھی ہے یا نہیں، ڈیسیکریشن ہوئی ہے یا نہیں، یا اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی بلاسفیمی کا الزام لگتا ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ایکچولی ہوا ہے یا نہیں. لیکن کیونکہ موب جسٹس ہمارے ملک میں آگے آ چکا ہے، لہٰذا اب وہ اتنا لیڈ لے جاتا ہے کہ سچائی تو پیچھے رہ جاتی ہے. اچھا منیب، آپ نے تلخ اور بڑی سچی باتیں کی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ پالیٹکس ایشوز پہ کرنے کی بجائے اپنے کریکٹر پہ، اپنی پرفارمنس پہ، یا پولیٹیکل ایشوز پہ کرتے، انہوں نے مذہب کو کور کے طور پر لیا ہے، انہوں نے مذہبی ٹچ دینے شروع کیے، انہوں نے مذہبی تقریریں شروع کی. اور جو ہمارے ہاں جو مذہبی ہمارے مولانا صاحب تھے، بڑے قابل احترام لوگ ہیں، بہت سارے مذہبی بھی جو عناصر ہیں، لیڈرز ہیں، ہم نے ان کی کنسٹیچوئنسی جو ہے وہ کیپچر کرنے کے لیے، ان کا ووٹ بینک لینے کے لیے جو بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ہمارے، میں سب کی بات کہہ رہا ہوں، انہوں نے جب یہ سارا کچھ کرنا شروع کیا کہ جناب اپنے آپ کو بہتر مسلمان کے طور پر پیش کرنے کے لیے، تو ہر بندے نے پھر یہ کہا کہ میں نے بھی ثابت کرنا ہے کہ میں بہتر مسلمان ہوں، میں دوسرے سے بہتر ہوں، میں جج کروں گا، میں فیصلہ کروں گا، میں قانون کے طور بنوں گا. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کتنی ذمہ دار سمجھتے ہیں جنہوں نے یہ سارا مطلب ریلیجس اتنی زیادہ انہوں نے اپنے اوپر انہوں نے چیزیں آلریڈی یہاں پہ 98% مسلمانوں کو کس سے خطرہ ہو سکتا تھا. تو یہ تقریریں جو ہوتی رہی ہمارے یہاں، یہ بھی کوئی انہوں نے رول ادا کیا ہے اس کو ماب کو اتنا وہ کرنے میں؟ سر آپ نے بھی، آپ کی الفاظ نے بھی تائید کی اس گزارش کی جو میں نے پیش کی ہے کہ ہمارے ملک میں خدا نخواستہ ہمارے مذہب کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے. اور ساتھ دوسری میں یہ کہوں گا کہ جب آپ انتہا پسند تنظیموں کو، مذہبی جماعتوں کو سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے، اقتدار کو پروان چڑھانے کے لیے، نیریٹو بنانے اور بگاڑنے کے لیے، حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے، ووٹ دینے اور دلوانے کے لیے استعمال کریں گے، تو مذہب تو بڑی ہی پیور چیز ہے. اٹ از پیور آف ایوری پالیٹکس، ایوری بٹ آف پالیٹکس، یا ایوری ایلیمنٹ آف پالیٹکس. جب آپ اس کو پولیوٹ کر دیں گے سیاسی مفاد پرستی سے، تو بدقسمتی سے اس کا پھر ناجائز استعمال ہوگا. جو چیز ہم نے نہیں کی ان 76 سالوں میں، اس میں یہ کہ نہ ہی ہم ایک نارمل ڈیموکریسی کے طور پر اسٹیبلش کر پائے خود کو، نہ ہی ہم اس ملک کو اپنے ملک کو ایک ٹالرنٹ ریاست بنا پائے. یہاں ہم نے ہر ایک جو ہے وہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے اس بات کا کہ وہ زیادہ اچھا مسلمان ہے، یا اس کا عقیدہ جو ہے وہ زیادہ پختہ ہے اور زیادہ وہ ٹھیک ہے، جبکہ یہ کام ہمارے مذہب کے اندر اس کی نفی کی گئی ہے. لیکن ہم نے اس کا ٹھیکہ لے لیا ہے یہاں پر، اور پھر ہم ایک دوسرے کے عقیدے پر، اور ہم مسلمان کے عقیدے پر ہم ایک دوسرے کو کافر اور پتہ نہیں کیا کہہ دیتے ہیں. تو جو کوئی غیر مذہب کا ہوگا تو ہم نے اس کے لیے کیا چھوڑنا ہے. اور دوسری میں آخر میں اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ جب تک ہم یہ ٹھیکیداری نہیں چھوڑیں گے کہ اس ملک میں سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی اور مذہب ہو،
یا مسلمان ہو، ملک سب کا ایک جیسا ہی ہے. ہم نے کریکٹرائزیشن لوگوں کی نہیں کرنی اس بیسس پر. اور منیب یہ بھی بتائیں. ایک چھوٹی سی سر بات، حالانکہ ہمارے اس میں مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کرو. یہ ہمارے بیسک اس میں آتا ہے کہ آپ کو کسی کی سنی سنائی بات پہ نہیں جانا، انویسٹیگیٹ کرو. کوئی بھی بندہ ہے تو اس کی آپ نے ہر بات مان نہیں لینی ہوتی. ایک بات. دوسری، یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب فیض آباد والا دھرنا ہوا تھا، چیزیں ہوئی تھیں، اس پہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بڑی بولڈ ایک انہوں نے لکھی تھی، ججمنٹ لکھی تھی، اور پوری کی پوری اس سے قوم ناراض ہو گئے تھے ان سے، اور باقاعدہ ان پہ ریفرنسز فائل کیے گئے تھے، ہراس کیا گیا تھا کہ آپ نے یہ ساری باتیں کیوں لکھی. انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کہا تھا کہ ڈی پولیٹیسائز کریں آپ. یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، لوگ ہیں جو پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، اور کون کون سے ادارے وغیرہ جو ہیں اپنی ڈیوٹیز نہیں دے پا رہے، تو ان کو تو بہت بڑی لمبی سزا بھگتنی پڑ گئی ہے سر، آپ کے سامنے ہوگا. تو یہ ہمارے ہاں جب تک مطلب سر پہ جو ہاتھ رکھا ہوا ہے، اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو فکس کیا جا سکتا ہے، جیسے ہم نے تحریک انصاف کو دیکھا ہے جب ریاست نے ایکٹ کیا ہے تو کہیں پہ نظر نہیں آتے، تو یہ ان ایلیمنٹ کے خلاف کیوں نہیں جانے کو تیار ہے؟ واحد کا مطلب کیچ کولڈ فیٹ اس معاملے میں، یا پارٹنر کے طور پر ڈیل کیا جاتا ہے کہ کسی دن کام آ جائیں گے ہمارے. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ لوز کیننس کو استعمال کرنا نہیں چھوڑیں گے، جب ان کی افادیت نہیں رہے گی، تو پھر ان کے جو انتہا پسند تنظیم ہوگی، چاہے اس میں جو مرضی لبادہ اڑا ہو، اس کے خلاف ایکشن ہوگا. لیکن جب ہم نے ان میں سے کسی کو بھی استعمال کرنا ہے بوقت ضرورت کے مطابق، تو پھر ہم ان کے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں لیں گے. تھوڑی بہت ان کو ٹائٹ کریں گے، تھوڑے بہت حالات ٹھیک کریں گے، لیکن پھر ان کے خلاف ایکشن بند کر دیں گے. اور ہم انہیں جب سیاسی طور پر ہمیں استعمال کرنا ہوگا، تاکہ ہم ان کو اس لیے فاسٹر کریں گے، رکھیں گے اپنے پاس کہ جب ہمیں ضرورت ہو تو ہم ان کا بوقت ضرورت استعمال کر سکیں. آج جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑا سخت مطلب آئی مس سے بڑا انہوں نے سخت اس پہ بیان اور رد عمل دیا، جس سے کوئی امید آپ کو لگتی ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں جو بہت سارے اور چیزیں انہوں نے وہ چینج کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے بہت ساری، تو یہ بھی پالیسی ریورس کی جائے گی کہ ہمیں اس طرح کی جو یہاں پہ فورسز ہیں، ایلیمنٹس ہیں، جس کی وجہ سے سب کچھ یہ پھیل رہا ہے، ہمیں ان کو ڈسون کرنا چاہیے، پیچھے کرنا چاہیے. انہوں نے تو بڑا سخت کہا ہے کہ ان کا ٹرائل اور ان کو ایک ان کو لاؤڈ میسج دیا جائے. تو لگتا ہے کچھ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ میں بحثیت ایک پاکستانی سر امید کر سکتا ہوں کہ ایسا ہو، اور شدت پسند اور انتہا پسند تنظیموں کے خلاف ایکشن ہو، اور کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ کسی کے خلاف نہ فتوے دے سکے، اور نہ ہی کسی کو ہراس کر سکے، اور نہ ہی اس طرح کے عمل کر سکے جو کہ جڑاوالا میں بدقسمتی سے ہوا. میں امید کرتا ہوں اور میری دعا بھی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میری امید اتنی زیادہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہماری تاریخ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک لاسٹلی میں یہ کہہ دوں، منیب کا اس لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تھینک یو ویری مچ، کہ منیب کے بیٹے کی سالگرہ، ہی از اے لیو لائک می ایز ویل. تو منیب کو آج ان کی بیگم صاحبہ نے بڑا سختی سے کہا ہوا تھا آج کوئی فون نہیں لینا، کوئی بات نہیں کرنی، بٹ آئی میڈ ہم اے ریکویسٹ. اور بڑی میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد منیب بھائی صاحب جو ہیں ان کو کوئی تھوڑی سی جی بہت بہت ہیپی ریٹرنز، ہیپی ریٹرن آف دا ڈے ٹو دا ینگ مین سر. ان کو ہماری طرف سے بہت شکریہ، اور ہماری بہن کو اور ہماری بہن کو میری طرف سے جو آپ کی ہونی ہے نا، تھوڑی سی میری طرف سے معذرت کیجیے گا. آئی فورس یو، میں نے آپ کو فورس کیا. سو ہمارے لیو نوجوان کو بہت سارا پیار اور بہت ساری ان کی دراز عمری اور ان کے وقت کے لیے دعائیں. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ. منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہاں پہ وقت ختم ہو گیا. دیکھنے کے لیے شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.